औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है कि अल्लाह के जो खालिस किए हुए बंदे हैं, अल्लाह के जो मुखलस बंदे हैं, वो कौन हैं और वो कहाँ हैं। तो इस पे मैं आज बात करूँगा इंशाअल्लाह। इसको पहले हम इन लोगों को, अल्लाह के जो खालिस बंदे हैं, मुखलस बंदे हैं, जो शिर्क से पाक हैं, जो कुफर से पाक हैं, जो हर किस्म की इंसानी जो मादी ख़राबियाँ हैं और लग़ज़ें हैं, जो उनसे बिल्कुल पाक हैं। मतलब अल्लाह ने ख़ुद कहा कि जो मेरे खालिस बंदे हैं, मुखलस बंदे हैं, तो ये उनका हम आज ज़िक्र करेंगे। तो उसको हम पहले कुरान मजीद की एक आयत से समझ लेते हैं, फिर हम इंशाअल्लाह इनसे बात करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत है जी, सूरह है स्वाद, सूरह स्वाद, और ये पारा नंबर 23 है और इसकी जो आयत नंबर है 79 है। तो इसमें 80 भी है, 81 भी है, तो हम 83 तक ये पढ़ लेते हैं। इसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे। कुरान मजीद है, इसका तर्जुमा और तफसीर किया हुआ है तस्कीरुल कुरान मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने। इब्लीस ने कहा कि ए मेरे रब, मुझको मोहलत दे उस दिन तक के लिए जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी गई है वक्त मुअय्यन तक के लिए। उसने कहा तेरी इज़्ज़त की कसम। अब जो शैतान है, इब्लीस है, वो अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह मियाँ, तेरी इज़्ज़त की कसम, इन सब को गुमराह करता रहूँगा बाजुस तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है। फरमाया तो हक़ ये है और मैं हक़ ही कहता हूँ कि मैं जहन्नम को तुझसे और उन तमाम लोगों से भर दूँगा जो उनमें से तेरी पैरवी करेंगे। तो शैतान अल्लाह ताला से मोहलत मांग रहा है क़यामत तक के लिए कि क़यामत तक मुझे मोहलत दी जाए। तो अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी क़यामत तक के लिए, और उसको कहा, वो कहता है कि मैं मतलब तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठ के मैं इनको गुमराह करता रहूँगा, इंसानों को, तो लेकिन जो तेरे खालिस बंदे हैं उन पे नहीं। और अल्लाह ने भी कहा, मतलब एक और आयत के अंदर है कि मतलब तुझे मोहलत दी, ठीक है ना, लेकिन तेरा उन लोगों पे ज़ोर नहीं चलेगा जो कि मेरे खालिस बंदे हैं, मुखलस बंदे हैं। तो ये जो अल्लाह के खालिस बंदे हैं, ये जो मुखलस बंदे हैं, ये तमाम किस्म की ख़राबियों से पाक होते हैं। मतलब सबसे बड़ी जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, वो यही है, कुफर की और शिरक की हैं, उसके बाद छोटे लेवल की हैं। ये तमाम से पाक होते हैं, ठीक है। ये मतलब खालिस है, ये मुखलसीन हैं अल्लाह के, ये मुखलस किए हुए बंदे हैं। तो मैं इसको इसलिए मौजू बनाया है कि एक बहुत बड़ी जो कन्फ्यूज़न है लोगों को, मतलब वो दूर हो जाए। मतलब शैतान भी आजिज़ी इख्तियार कर रहा है कि मेरा जो बस है वो तेरे खालिस बंदों पे नहीं चलेगा। तो अल्लाह भी उसको कह रहा है कि तेरा जो ज़ोर है, मतलब वो मेरे मुखलस बंदों पे नहीं चलेगा। तो ये जो मुखलस बंदे हैं, ये कौन है और ये कहाँ हैं, ठीक है। तो मतलब खालिस बंदे हैं। अब ये कौन हैं और ये कहाँ हैं और ये क्या करते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले तो हमें इस आयत से ये सबक लेना चाहिए कि, और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम ऐसे अमाल करें, ऐसी मेहनत करें, ऐसे काम करें कि हमारा शुमार भी अल्लाह के खालिस बंदों में हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमें दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह से हिदायत भी मांगनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए कि हम अल्लाह के यहाँ ये मकाम हासिल कर लें कि हम अल्लाह के खालिस बंदे बन जाएं और शैतान का हमारे ऊपर बस ना चले क़यामत तक के लिए। तो ये वो लोग हैं जिनको सूफ़ी हज़रात, इल्म तसव्वुफ़ वाले, इनको मुख्तलिफ़ नामों से वो पुकारते हैं। इनको मर्दाने गैब कहते हैं, खानकाई निज़ाम चलाने वाले कहते हैं, बातनी निज़ाम चलाने वाले कहते हैं,
ان کو غوث کہہ لیتے ہیں، کتب کہہ لیتے ہیں، ابدال کہہ لیتے ہیں، نجبہ کہہ لیتے ہیں، اقبا کہہ لیتے ہیں، بہت سارے ان کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو نام ہیں یہ بیسیکلی اللہ کے جو خالص کیے ہوئے بندے ہیں نا، اس کی جب کسی شخص کو ان کی خبر ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ اپنے طور پہ ان کے نام رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ان کو کیا کہا کہ یہ میرے بندوں میں سے میرے بندے ہیں، یہ خالص کیے ہوئے بندے ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں، مطلب یہ تمام قسم کی بشری اور مادی خامیوں سے یہ پاک ہوتے ہیں، یہ برائیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ مطلب سب سے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں وہ شرک ہوتے ہیں، کفر ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی باقی معاملات کے اندر نافرمانی، لیکن یہ سب سے پاک ہوتے ہیں، یہ اپنے نفس کے تابع نہیں ہوتے ہیں، ان کا جینا مرنا ان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے مخلص اور خالص بندے ہوتے ہیں، شیطان کا ان پہ بس نہیں چلتا، زور نہیں چلتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جو باطنی نظام ہے وہ چلانے پہ قائم ہیں، جس کو ہم خانقاہ نظام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ بناتے ہیں علم کی بنیاد پہ، سائنس کی بنیاد پہ، یہ اصل کی نقل آپ کرتے ہیں، آپ بلکہ چراتے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا کے اندر جتنے بھی نظام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، لیکن لوگ اس کی کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے سواری ہے تو اللہ نے ہمارے لیے سواری بنائی، تو انسانوں نے اسی کی کاپی کرتے ہوئے سائنسی بنیادوں پہ انسانوں نے اپنے لیے سواریاں بنا لی۔ اسی طرح اصل جو حکومت ہے، اصل جو نظام چلانا ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ نظام چلاتا ہے، لیکن انسانوں نے اس کی بھی کاپی کی، لیکن اپنے مفاد کے لیے کی، اور اپنے نظام بنا کے تو دنیا کو چلا رہے ہیں۔ تو دنیا کو ملکوں میں ڈیوائیڈ کر لیا، ہر ملکوں پہ لوگ قابض ہیں، اور اپنا ملک اس کو کہہ کے تو اس پہ اپنا نظام چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل ملک ایک ہی، اور ملکوں کا مالک رب العالمین ہے، اصل نظام اس کا چل رہا ہے، تو اس کے نظام جو ہے وہ بالکل عادلانہ ہے، اور اس کو کوئی بندہ بدل نہیں سکتا، چینج نہیں کر سکا۔ تو اس کا جو اللہ کا نظام چلانے پہ جو لوگ قائم ہیں وہ یہ خالص اللہ کے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، جن کو صوفیہ غوث کہتے ہیں، کتب کہتے ہیں، ابدال کہتے ہیں، نجبہ کہتے ہیں، اقبا کہتے ہیں، بہت سارے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ میں اس پہ بات کروں۔ میں بڑا گہرا جانتا ہوں اس معاملے کو، بڑا میں گہرا جانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈائریکٹ فیض لیتے ہیں، انوارات لیتے ہیں، مطلب پیغامات لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب جو اللہ کا نور ہے وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس نور کے اندر انوارات ہوتے ہیں، مطلب پیغامات ہوتے ہیں، میسج ہوتے ہیں، اور جس کو ہم فیض بھی کہتے ہیں، فیض اسی کو کہتے ہیں نا، میسج مطلب نور کا جاری ہو جانا، اس کے اندر پیغامات کا ہونا۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام چلاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، تو ان کو احکامات جو دیے جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ تو ان کا ایک بڑا ہوتا ہے جس کو اکثر لوگ ہمارے ظاہر والے غوث کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں غوث پہ بھی بنائی ہے، غوث ایک مرتبہ اور مقام کا نام ہے، غوث اور کتب دو نہیں ہیں، ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ اور مقام کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بڑے جو لوگ ہیں صوفی ہیں، جو بڑے دانا اور عقل مند ہیں، وہ بیسیکلی انسان کامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کامل مطلب ایک ہوتا ہے پوری کائنات کا جو اصل جس کی وجہ سے کائنات یہ دنیا کا نظام قائم ہے اور چل رہا ہے، وہ ایک آدمی سے ہوتا ہے، اس کو انسان کامل کہتے ہیں۔ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک سٹینڈرڈ آپ دیکھ لیں، ایک معیار دیکھ لیں آپ، وہ انسان کامل ہیں۔ تو کائنات کی جو حیات ہے وہ ان سے ہے، ٹھیک ہے۔ کائنات کی جو حیات ہے وہ ان سے ہے، کائنات کا مطلب جو زندگی اس کائنات کے اندر چل رہی ہے وہ ان سے چل رہی ہے۔ تو باقی سارے پھر ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایک باطنی کا نظام ہے، جب سے یہ زمین بنی ہے، دنیا بنی ہے، اور جب قیامت جب تک قائم ہوگی نا، یہ ایک باطنی نظام جو اللہ کا نظام اپنا ہے وہ چلتا رہے گا، اس پہ بندے آتے رہیں گے۔ جیسے ہمارے ذہن میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ریٹائر ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کی جگہ پہ نئے لوگ بھرتی کر لیے جاتے ہیں اور نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح باطن کا جو نظام ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس طرح چلا رہے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جاتا ہے، یہ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ اب میں قرآن مجید کی مختلف آیات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا تاکہ باقی آپ خود غور کر لیں، ان لوگوں کی طرف میں آپ کو اشارہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو
آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ایک واقعے کو پڑھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس جب منگواتے ہیں اپنے پاس، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھا تھا میرے بندوں میں سے ایک بندہ، یہ آپ کو ایک میں نے مثال دی ہے، ایک وہ شخص، یہ اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو راز اللہ نے کھولا، حالات ایسے پیدا کر دیے نا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب آپ فرعون کو دعوت دیتے تھے تو فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا، اللہ کا ایک مخلص بندہ۔ آپ اگر سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو اس میں آپ اس کو دیکھ لیں گے، ایک شخص وہاں تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ کے دور میں ہی حضرت خضر علیہ السلام تھے، ایک فرعون کے محل میں تھا اور ایک حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت اویس کرنی موجود تھے، تو ان کا بھی ایک پردہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ڈسکلوز کر دیا، لوگوں کو بتایا، پھر لوگوں کی توجہ اس طرف گئی۔ یہ میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں تاکہ کوئی کسی اس بات کو جھٹلا نہ سکے بلکہ غور کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اکثر صوفیوں سے اختلاف کر کے، صوفیہ جو حضرات ہیں ان سے اختلاف کر کے، ان کی باتوں سے اختلاف کرتے تو ہم حق کا اختلاف کر لیتے ہیں نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شیطان کو قیامت تک مہلت دے رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تجھے اجازت ہے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی نا، لیکن تیرا زور میرے خالص بندوں پہ نہیں چلے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں، یہ میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صوفیہ حضرات جو ہے ان کو اپنی کتابوں میں جو ان کو لکھتے ہیں یا بتاتے ہیں، وہ ان کو غوث، قطب، قلندر، ابدال، اقبا، نجبہ، یہ مختلف نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نام ان کے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے نہیں دیے ہیں۔ یہ مرتبہ اور مقام ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی ایک محکمہ ہے نا، جیسے آپ کا پرائم منسٹر ہے، پھر سی ایم ہوتے ہیں، پھر مطلب جج ہوتے ہیں، آرمی چیف ہوتے ہیں، آرمی کا ایک محکمہ ہے، آرمی کا پورا ایک سٹرکچر ہے، اسی طرح پولیس ہے، پولیس کا پورا ایک سٹرکچر ہے، اس طرح عدلیہ ہے، عدلیہ کا پورا ایک سٹرکچر ہے، اس طرح محکمہ ہیلتھ ہے، اس کا پورا ایک سٹرکچر ہے، اسی طرح کسی بھی حکومت کا ایک پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے نا۔ تو اصل جو حقیقی ہے نا وہ اللہ کا، وہ رب العالمین کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں، اللہ نے انسانوں کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا۔ خلیفہ کون ہے اس پہ ہم ایک الگ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی میری ویڈیو صرف یہ آپ کی توجہ دلانی تھی کہ اللہ کے جو خالص کیے ہوئے بندے ہیں ان کو ایک تو آپ مطلب نا ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو مل سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ دوسرا، آپ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میاں ہمیں اپنے ان خالص بندوں میں، اپنے جو مقربین ہیں ہمارا شمار ان میں کر، ہمیں ان میں شامل کر۔ جب آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کریں گے، تو اس میں آپ کے پھر اعمال چینج ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ لازمی توجہ دینی ہے نا، صالح اعمال کریں، نیک اعمال کریں، تو وہ جو معیار ہے اللہ کے خالص ہونے کا، خالص بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کا جو معیار ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کو تلاش کریں کہ وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر آپ چل کے تو اپنے آپ کو اس جماعت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو جماعت ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، یہ موجود رہے گی۔ رسول اللہ کے دور میں ان کو صحابہ صفہ بھی کہتے تھے۔ تو اس طرح کی بے شمار قرآن مجید کے آیات سے آپ ان کو خود بھی سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کو نا۔ تو بجائے کہ آپ ان کو ڈھونڈیں، آپ محنت کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے، آپ اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے بن جائیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلصین میں شامل کرے اور ہمیں نیک ہدایت دے، ہمیں صراط مستقیم پہ قائم کرے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت اور حق بات کی آگاہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔